बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम और आप, ये आज के प्रोग्राम का उन्वान है हमारा। आज हफ्ता जून की 6 तारीख है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 9 बजे हैं, बांग्लादेश में रात के 10, सऊदी अरब में शाम के 7, मुत्तहदा अरब इमारात में रात के 8 और यहाँ शिकागो में सुबह के 11 बजे हैं। और मैं आज आपके साथ अपने कई माहिरीन को और अपने अपने शोबे में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूं। और इस सिलसिले में मैंने ये, चूँकि एक नया सिस्टम है जो मेरे साथ मिलकर एजाज बल्खी साहब ने इसको अरेंज किया है, और उम्मीद है कि इससे हम फ़ायदा उठाएंगे और आपसे मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातें भी करवाएंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो अब ये कि इस वक्त कोशिश हो रही है कि वो लोग दूसरे ममालिक में इस वक्त मौजूद हैं और वो हमारे साथ शरीक हों इसमें। और अगर इस दफ़ा कोई एरर हो गया तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा। हमारे साथ सऊदी अरब से शाहिद नईम साहब आने वाले हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन उनका भी मैसेज आया है कि मगरिब की अजान हो गई है, तो वो मगरिब की नमाज पढ़ के फिर हमारे साथ शामिल होंगे। मैं लेना चाह रहा था अब्दुल रऊफ साहब को, उनको भी पाकिस्तान से लेना था। बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और वो वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके कोई एरर आ रहा है उनके टेक्नोलॉजी में, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, कोशिश करेंगे कि वो भी शरीक हो जाएं हमारे साथ। आज हम बांग्लादेश से भी एक शख्सियत को ले रहे हैं, तो देखिए वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। तो बहरहाल आज जो हम बात करने वाले हैं दो मौज़ूआत पे। एक तो जो कोरोना की कैफियत है पूरे दुनिया में, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार करती जा रही है। यानी अब तक जो हिलाकतें हुई हैं वो 3,80,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं पूरी दुनिया में, और 6.3 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो डायग्नोस्ट हो चुके हैं। और अब 3 महीने तकरीबन होने को आ गए हैं और हम सब लोग उसमें मुब्तला हैं किसी न किसी तौर से। और ऐसे में ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। हर फर्द इसमें अफेक्टेड है, यानी वो नहीं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहा है पुरसुकून तरीके से, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नहीं चला पा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि एक ही रास्ता रह जाता है कि निज़ाम ज़िंदगी का आगाज़ किया जाए, और इस सिलसिले में कोशिशें की जाएं कि किस तरह से अपने आप को बचा के, अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने अपने आप को इस मूज़ी वबा से भी महफूज करेंगे, और अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका दोबारा आगाज़ कर सकेंगे। यकीनन ये एक कठिन मरहला है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मगर हमें इससे गुज़रना तो है। और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सूरत हाल है, ये अमेरिका की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस वक्त। और इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल है वो इतनी तशवीशनाक है कि उसका कोई हल होता नज़र भी नहीं आ रहा। और बस अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले में हमारी मदद फरमाए और हम किसी तरह से इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें।
جو لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ وہ فیس بک میں مجھے دیکھ پا رہے ہیں، ہم کنیکٹڈ ہیں آپ سے. اور دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہوگی کہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے جو دوست ہیں، جو میرے دوست فیس بک پہ نہیں ہیں، وہ بھی اس کو دیکھ سکیں اور اس کو لائک بھی کریں، تاکہ ہم آئندہ بھی اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ چلا سکیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دوستوں کی محفل ہے جو مختلف ممالک میں دنیا میں اس وقت وہ بیٹھے ہیں، اور ان حالات میں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ایک دوسرے سے ہم رابطہ رکھ سکیں. تو ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم آپ سے ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ یقیناً اس کو مجھے جو بھی فیڈ بیک ملا ہے اس کے حساب سے مجھے بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی کامیاب ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں اس کو جاری رکھا ہوا ہے میں نے. تو آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. دوسری بات جو ہمیں جو کرنی تھی، آج رؤوف صاحب سے بھی میں کرنا چاہ رہا تھا، میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں فون پہ لے لوں اور ان کو آپ کی آواز سنوا دوں. اور میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ابتدا میں تو بہت اچھی خبریں تھیں. خود WHO نے، یعنی ویلتھ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، انہوں نے بھی تعریف کی تھی پاکستان کی کہ جس طرح سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس سچویشن کو، وہ قابل تعریف ہے. مگر اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں بھی تعداد بڑھ رہی ہے. بنگلہ دیش سے تعداد ہمیں نئی موصول ہو رہی ہے صحیح، جو کہ اور میں نے ابھی UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے ایک ریپرزینٹیٹیو کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا تھوڑے دن پہلے، جس میں انہوں نے چند ممالک کی فہرست گنوائی تھی کہ جو صحیح درست خبر نہیں دے رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور نہ ان کے ممالک میں ان کو شاید اس بات کی اور لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں درست فگر دیں. لیکن بہرحال بنگلہ دیش بھی ایک ایسا ملک ہے تھرڈ ورلڈ کا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، جہاں پاکستان اور ہندوستان بھی ہوتے ہیں، اور ان دونوں ممالک کی اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہیں. اس لحاظ سے ہم سب لوگوں کو تشویش ہے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی، اس لیے کہ وہاں بھی غریب لوگ بستے ہیں، اور ہر ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں پوچھنا چاہ رہا تھا رؤوف صاحب سے کہ ان کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ پاکستان میں اب تیزی سے. رؤوف صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ رؤوف صاحب پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، میں آپ کو نہیں لے سکا. تو بہرحال میں ابھی آپ سے گفتگو کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ فون پہ ہی آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے دوستوں کو یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ شروع میں تو بہت اچھی تھی، اور WHO نے بھی بڑی تعریف کی تھی کہ صورتحال بہت اچھی ہے، پاکستان نے بہت اچھے سے ٹیکل کیا ہے. لیکن رؤوف صاحب کیا وجہ ہے کہ اب پاکستان میں کورونا وائرس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے؟ آخر آپ کی نظر میں رؤوف صاحب کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیے، 2-3 اس کی صورتحال ہے. شروع میں آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہمارے ہاں 4 یا 8 پیشنٹ فوت ہوئے جی تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا، جو سفر کرتا ہے انہوں نے کہا، ایڈوائزرز نے کہا، سندھ گورنمنٹ نے مطلب وہ کہا، تو ہمارے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا. اور اب جب ہزاروں میں لوگ مر رہے ہیں، سینکڑوں میں لوگ مر رہے ہیں،
ہیں تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, ریلیکس ہو گیا. بالکل. اچھا, اور اس کو ہم نے کہہ دیا جی اسمارٹ لاک ڈاؤن, جی ہاں, کہ جہاں پہ ہوگا وہاں پہ ہم کر رہے ہوں گے. رائٹ. لیکن صورتحال ہماری ایسی ہے کہ میں بھی بازاروں میں باہر جا کے نکلتا ہوں, آفس میں دیکھتا ہوں, ہمارے ہاں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 60-70% لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, ایسے ہی ہے. جی جی. یعنی میں ابھی 3 روز پہلے کی بات ہے, میں ایک بڑی میڈیکل شاپ پہ اونر جو ہے ان سے بات کر رہا تھا, وہ بغیر ماسک کے اور بغیر گلوز کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں پہنتے؟ دیکھیے نا, اس دن کی بات ہے, میں نے کہا 1500-1600 لوگ مر گئے. جی ہاں. تو کہنے لگے 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 1500-1600 لوگ مر بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دیکھو, اچھا اچھا. ہزاروں میں لوگوں کے ہجوم ہیں, جی جی. گلیوں میں لوگوں کے ہجوم ہیں. جی جی. نچلے طبقے, غریب طبقے کو تو بالکل سرے سے آگاہی نہیں ہے. رائٹ. اوپر کا طبقہ بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہا. گورنمنٹ جو ہے اس کو فکر یہ ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ غربت اور افلاس بہت زیادہ ہے. رائٹ. لوگ بے روزگار ہیں, لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. سڑکوں کے کنارے آپ کو بھکاریوں کی, مانگنے والوں کی ایک کثیر تعداد نظر آتی ہے. رائٹ. ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مانگنے پہ آ جائیں. تو گورنمنٹ بھی پریشرائزڈ ہے کہ خود تو اپنے ریسورسز نہیں ہے اتنے زیادہ. پہلی بار یہ ہوا ہے ایک زمانے کے بعد کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے. رائٹ. انڈسٹری بند ہوئی ہے, آگے کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. جو باہر سے لوگ ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. جو زر مبادلہ باہر سے آتا تھا اس میں بھی کہہ رہے ہیں $2 بلین پر منتھ کا شاید خسارہ آ رہا ہے. رائٹ. تو بڑی مشکل صورتحال ہے گورنمنٹ کے لیے کہ کیا کرے. لاک ڈاؤن کرے تو لوگ بھوکے مر جائیں گے, اس کو کھولے تو اب کہاں ہمارے, جس دن مجھے یاد ہے 32 لوگوں کا آیا تھا تو لوگ بہت پریشان ہوئے کہ 32 لوگ ہو گئے ایک دن میں مرے ہوئے. جی جی. اور کل 97 تھے. جی جی. کل کا دن 97 کا تھا. اب روز 80 90 کی تعداد ہو رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہ وہ فگر ہے جو ہاسپٹلس میں جا کے یا گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. بے شمار میرے حساب سے لوگ ایسے ہیں جو مر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کورونا کی وجہ سے مر. رائٹ. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی اچھا خاصا تھا 3 دن بخار ہوا مر گیا, جی جی. یا اچانک دل بند ہو گیا, وہ بھی ایکچولی کورونا کی بات ہو رہی, لیکن پتہ نہیں چلتا. یہ ہے صورتحال بہت خراب ہے پاکستان. روف صاحب, یہ بھی سوشل میڈیا پہ اور عام لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں پاکستان میں کہ بہت سے لوگ دوسری بیماری میں جاتے ہیں ہاسپٹل, اور اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کورونا میں فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, یہ لوگوں کی اڑائی باتیں. اچھا, یہ لوگوں کی اڑائی باتیں. آپ یہ دیکھیے نا, حکومت کو زیادہ تعداد بتانے کا کیا فائدہ ہے کہ زیادہ لوگ مر گئے کورونا. رائٹ. تو یعنی ان کو کیا انعام مل جانا ہے؟ کیا کوئی دنیا کی کسی آرگنائزیشن نے ان کو آ کے گرانٹ زیادہ دے دینی ہے؟ کیا کرتے ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ الٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو بیرونی ملک امداد کی توقع زیادہ ہوتی ہے, اگر زیادہ تعداد دکھائیں گے تو شاید اس لیے. نہیں, ایسی بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ملک جو ہے یہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا ملک ہے. جیسی کرونا آیا تھا ہمارے یہاں ہر ہربل والے نے, ہر حکیم نے, ہر روحانی پیشوا نے کرونا کی دوا اور علاج ڈھونڈ لیا. بس جی ہاں, اب بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہومیوپیتھ, ہربل والے ہومیوپیتھ, بوٹیوں کا ذکر پتہ نہیں کیا کیا کر کے, اور روحانی ایک منہ کا علاج. جی ہاں. تو مطلب اچھا, اسی طرح سے آپ کو معلوم ہی ہے جہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ بے شمار لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی یہودیوں کی سازش ہے یا کوئی جراثیم چھوڑ دی ہے. جی بالکل بالکل. ہاں, تو یہاں کی کوئی بات کا اعتبار کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اور سوشل میڈیا تو اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. جی جی. تو روف صاحب, اس میں کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت یا دوسرے ادارے کس طرح اس پر قابو پا سکیں گے, اور آپ کی تجویز کیا ہے کہ کس طرح قابو پانا چاہیے ان کو؟ لیکن میرے لیے یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں صورتحال بہت خوفناک ہے. ایک طرف جاب لیسنس ہے اور ایک طرف
یعنی ساتھ میں بھوک ہے اس کے، اور ایک طرف یہ بیماری ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے. جی 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 ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت اپنے تمام ریسورسز لے کے جہاں جہاں لوگوں کو کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، پہنچائے اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں. بالکل درست، بالکل بند کر دیں، کیونکہ چائنا نے جو علاج کیا وہ لاک ڈاؤن سے تھا. بالکل. اب اس وقت ہماری پیک ہے، ہماری پیک ہوئی ہوئی ہے اس وقت کہ روزانہ 4,000 5,000 پیشنٹ ہمارے یہاں. دیکھیں نا ٹیسٹ بھی کم ہے، بالکل ہمارے ٹیسٹ اتنے زیادہ نہیں ہو رہے، نہیں تو شاید تعداد، یعنی پہلے یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے جاننے والوں میں کسی کو ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے اپنے جاننے والے اس وقت 25-30 لوگ ہیں ایسے جو کورونا کا شکار ہوئے، رائٹ. پورے خاندان. یعنی دیکھیے نا پنجاب اسمبلی سے 2 MP فوت ہو گئے، جی سندھ اسمبلی میں، اسمبلی سے ایک جی منسٹر MP بالکل. ایک MLA، یہ جو ہے وہ فوت ہوئے. ڈاکٹرز اب تک 19 میرے خیال میں شاید ڈاکٹرز ہیں جو فوت ہو چکے ہیں. جی جی اس میں ایک اور صورتحال بڑی خوفناک ہے کہ اگر ڈاکٹروں کی تعداد بڑھتی ہے تو ڈاکٹرز نہیں ہیں آگے، پیرامیڈکس میں لوگ نہیں ہیں، رائٹ ہاسپٹل میں تعداد بڑھے گی تو کہاں لے کے جائیں گے ان لوگ. رائٹ. تو رؤف صاحب میں آپ سے اگلی دفعہ پھر کوشش کریں گے ہم کہ آپ کو باقاعدہ ہم اس پہ لے لیں آپ کی ویڈیو کے ساتھ. اور اس دفعہ ابھی آپ کے دوسرے دوست ہمارے یعنی سعودی عرب سے شاہد نعیم صاحب جو آپ کے دوست بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ، وہ بھی اسکرین پہ آ گئے ہیں. اور وہاں پہ سعودی گزٹ کے مسرت خلیل صاحب بھی ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں اس پہ اسکرین پہ. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. اور رؤف صاحب آپ کا بڑا نام ہے صحافت میں اور الیکٹرونک میڈیا میں، اور پورے جتنے ہمارے ناظرین ہیں وہ سب آپ کو پہچانتے ہیں. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں گے بھی اور آپ سے سنیں گے بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ رؤف صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ناظرین آپ نے ابھی سنا عبدالرؤف صاحب 50 منٹس کے حوالے سے بہت مشہور معروف صحافی رہے ہیں، ٹی وی کے اینکر بھی ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اب ہمارے ساتھ 2 احباب ہیں جو اس وقت موجود ہیں، آپ اسکرین پہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. شاہد نعیم صاحب یہ بھی دیکھنے میں تو مجھ سے بھی جوان ہیں، لیکن یہ بڑے معروف سیزنڈ اور ایکسپیرینس صحافی ہیں. اور آپ پاکستان میں بھی اور یہاں امریکہ میں بھی جب بھی جدہ کے یا سعودی عرب کے حوالے سے کوئی خبر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے ریفرنس یہی ہوتا ہے. اور دوسرے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس وقت ہیں مسرت خلیل صاحب، جو وہاں جدہ میں مقامی اخبار کے نمائندے بھی ہیں اور پاکستان کے بھی بڑے اخبارات کے نمائندے ہیں، اور ان کی بھی رپورٹس چھپتی رہتی ہیں. اور ابھی میں تھوڑی دیر میں بنگلہ دیش سے ایک معروف شاعر سید جلال الدین احمد یعنی جلال عظیم آبادی کو بھی لوں گا. لیکن پہلے ذرا ہم ثقیل جو موضوعات ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے میں شاہد نعیم کو لیتا ہوں، ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. شاہد نعیم شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. شاہد نعیم آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ تو پاکستان کے میں جو کورونا کی کیفیت ہے، جو امریکہ میں کورونا کی کیفیت ہے، وہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے سب کچھ. سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کورونا میں بہت زیادہ ہمیں خبریں وہاں سے نہیں ملتی ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں پھیلا جتنا کہ پاکستان میں یا امریکہ میں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا بتائیں گے وہاں کے بارے میں؟ جی تشان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے کرونا جب سے پھیلا ہے اور جب سے اس کی وبا کی آواز سنائی دی ہے پوری دنیا میں WHO کے تھرو، اس میں سعودی عرب نے بہت زیادہ محتاط ایکشن لیا ہے، بہت زیادہ. اور اس میں احتیاطی تدابیر بہت زیادہ اختیار کی گئی ہیں. اس کی وجہ سے ابھی کل تعداد جو بنی ہے، اس آج کی تعداد جو بتا رہے 3121 نئے مریض کی تعداد ہے. تو یہ اس وقت سے لے کے اب تک کی یہ تعداد اس میں کمی بیشی ہوتی چلی جا رہی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. پھر مجموعی تعداد جو ہے وہ بنتی ہے 98,869. اچھا اس میں اموات کی تعداد جو ہے 34 ہے.
एक रोज की, कल की यानी। तो इस तरह से ये तादाद जो है घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये कि वो तादाद नहीं है। शहरों की हालत देखिए अगर, तो उसमें थोड़ी सी आगे पीछे है मामला। मसलन ये कि अभी कोई 2.5 माह के बाद, पूरे 24 घंटे के लॉकडाउन के बाद, दरमियान में तो उन्होंने कुछ रियायत दी थी, नरमी की थी ट्रैफिक में। तो इस दौरान 24 घंटे के दौरान भी नरमी रखी कि लोग आ जा सकें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद फरोख्त कर सकें। उसके बावजूद अब 2.5 माह के बाद जो है मस्जिदों को इजाज़त दी गई थी कि बाजमात कल जुमे की नमाज अदा करेंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा बदएहतियाती नज़र आई, वो ख़ास तौर पे जद्दा रीजन में। तो उसकी वजह से जद्दा की तमाम मसाजिद में फिर मना कर दिया गया कि जनाब यहाँ पर अब मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं होगी, सिर्फ अजानें होंगी 5 वक्त की, नमाजें अपने अपने घरों में लोग पढ़ें। एक तो ये हुआ, दूसरी ये कि कुछ ऐसे मॉल थे, शॉपिंग मॉल, जहाँ पर मरीज कोरोना के जो है वो अपीयर हो गए। उसकी वजह से उस मॉल को भी सील कर दिया गया। कुछ और इदारे थे, कुछ छोटी मोटी दुकानें थी, उनको, स्टोर्स को, इन सबको जो है जगह जगह, मतलब कि देखिए चेक एंड बैलेंस हर जगह है यहाँ पे। उसकी वजह से इतना कंट्रोल हुआ है मामला कि उस तेजी से नहीं फैला जैसा कि होता है। जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं वहाँ पे। आप कितना ही कह लीजिए, कितना ही हुकूमती ज़राए इस्तेमाल कर लें आप, वो हो नहीं पा रहा। इसलिए कि लोगों का अपना भी रवैया कुछ इस तरह का है कि वो उसको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन सऊदी अरबिया में ये हालत है कि अगर आपको रफ्ता रफ्ता कुछ चीज़ें ऐसी सहूलतें दी हैं ऑनलाइन उन्होंने, वज़ारत दाखिला ने, और 17 डिपार्टमेंट्स हैं जो कोरोना के इंसदाद पे काम कर रही हैं वज़ारत सेहत के साथ साथ। तो वो 17 डिपार्टमेंट जो है वो सारी चीज़ों का रोज़ाना जायज़ा लेती हैं, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करती हैं, वज़ारत दाखिला को इत्तला करती हैं, हुकूमत वक्त जो है उससे उसको इत्तला करती हैं, मजलिस शूरा को इत्तला करती हैं। तमाम जगहों से अप्रूवल लेने के बाद वो इस बात की इजाज़त देती हैं कि कहाँ पर कर्फ्यू की नरमी या लॉकडाउन की नरमी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मामूल, लेकिन मामूलात ज़िंदगी आप अगर देखेंगे, सुबह अब कर्फ्यू जो लगी है यहाँ जिद्दा में, तो वो सुबह 6 बजे से 3 बजे तक जो है नरमी है, उसके बाद से कर्फ्यू है। लेकिन 6 बजे से 3 बजे के दरमियान तमाम सरकारी इदारों में, दफातर में लोग अब काम नहीं करेंगे, वो घरों से काम करेंगे। 40% 30% लोग जो है वो ऑफिस से जाएंगे, लेकिन जो आला ओहदे पर फायज हैं वो अपने ऑफिस में जा सकेंगे सरकारी इदारों में। लेकिन निजी इदारों में 50% कहा गया कि वो वहाँ ऑफिस में जाकर के काम अंजाम दें या घर से काम अंजाम दें। 50% 50+50 हो जाएगा ये। तो ये इस तरह से कंट्रोल किया है काफी। फिर दूसरी चीज ये कि एहतियाती तदाबीर में जो SOPs जो इन्होंने दिए हैं उसमें बहुत ज्यादा सख्ती की है, उसके लिए जुर्माने रखे हैं, भारी जुर्माने उसके लिए हैं। और इसलिए यानी कि आप अगर सिर्फ मास्क लगा करके किसी पब्लिक एरिया में नहीं जा रहे हैं, घर से निकलते ही मास्क पहनिए, अगर आप नहीं पहनते हैं तो 10,000 रियाल टैक्स जुर्माना है आप पे, कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर एक सिस्टम है जो अबशर के नाम से मशहूर है, मुस्तफा खलील भी इसकी तस्दीक करेंगे, वजाहत करेंगे कि इसमें हर चीज आपकी पूरी बायोडाटा मौजूद है। सिर्फ आपका अकाउंट नंबर उसके अंदर एंटर करेंगे, आपकी सारी मुजरिमाना फेल, आपकी सारी चीजें आ जाएगी उसमें। आपने जुर्म किया है वो भी आ जाएगा, जो नहीं किया वो भी आ जाएगा, और आपने अगर नया जुर्म कोई किया तो वो भी उसमें एंटर हो जाएगा। जिसको बाख्तियार हैं वो उसको एंटर करने के मजाज है, तो वो करते हैं। इस तरह से लोग डरे हैं, खौफ ज़दा हुए हैं। तो देखिए गैर मुल्की बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड पे आया कि गैर मुल्की भी हैं, उसमें उनकी तादाद ज़्यादा है, और जो मकामी लोग हैं उनकी भी है। उनसे सिक्योरिटी इदारों ने उससे बड़ी सख्ती से निपटने की कोशिश की है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी, यानी कि बहुत आला इंतजामात हैं। हॉस्पिटल्स में देखिए कि अगर इलाज के लिए कुछ जा रहा है तो उसको फुल अटेंशन दे रहे हैं, उनके लिए जगह बनाई गई है, बाकायदा आइसोलेशन सेंटर है, और उसको इलाज मुआवजे के लिए बाकायदा आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है, या उसको अगर नहीं है तो कह दिया जाता है आप घर में आइसोलेट हो जाए। ये सारी चीजें मैं आपसे और सवाल करूंगा
کہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک تشویش بھی ہے اور ایک اس کے بارے میں ان کے اندر کیوریسٹی بھی ہے کہ حج آنے والا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سعودی جو حکام ہیں ان کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے نا وہ ہوا میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ نہ جانے کی ذرائع سے وہ خبریں اچھالتی رہتی ہیں وہاں پر کہ نہ اتنی % دے دی جائے گی اجازت، اب اجازت ہوگی رمضان میں. رمضان سے پہلے انہوں نے کہا جی 21 رمضان کے بعد جو ہے اعلان کیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں عید کے بعد کیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں اب شوال کے مہینے میں جو ہے آخر میں جا کر کے کیا جائے گا. اس طرح سے کر کے انہوں نے خبریں بناتی رہے اور سوشل میڈیا پہ بھی پھیلتی رہی یہ چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ابھی جو ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ابھی فائنل کہیں سے بھی ڈیسیشن نہیں آیا، نہ تجویز پہ غور ہو رہا، لیکن یہ کہ اس پہ نہیں ہوا ہے ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے اپنی حتمی رائے تک نہیں پہنچا ہے. نہ ہوٹل کی بکنگ کی اجازت دی گئی ہے، نہ ٹکٹوں کی بکنگ کی اجازت دی گئی ہے. ہاں یہ اگر ایک رائے ہے لوگوں کی کہ اگر اجازت دی بھی گئی تو شاید اس میں کوٹا سسٹم پہ لے آئیں گے کہ آپ اتنے % لوگوں کو لا سکتے ہیں. مثلا یہ کہ اور وہ بھی اگر نہ ہوا تو جو سعودی گورنمنٹ کے مہمان ہر سال آیا کرتے ہیں کوئی 300-400 کے قریب ان کو وہ اجازت دیں گے ہر ممالک سے. اور جو مقامی سطح پہ لوگ ہیں وہ اپنے اداروں کی اجازت ناموں سے اور وزارت حج کی اجازت ناموں سے، وزارت داخلہ کی اجازت ناموں سے، یعنی ان سب کے اپروول سے وہ حج پہ جا سکیں گے. اچھا حج پہ بھی یہ کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے ایک سوشل ڈسٹینس کا سلسلہ رکھیں گے وہاں پہ تاکہ کورونا سے بچا جائے اور اس مرض کو وہاں پر مزید تقویت نہ مل پائے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ ابھی کوئی فائنل اسٹیج پہ کہیں پہ اعلامیہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ کہیں سے شد بدھ مل رہی ہے کہ اس پر کوئی کام ہوا ہے. یہ صورتحال ہے احتشام ہے. بہت شکریہ شاہد نعیم آپ کے قیمتی وقت کا، اور کبھی کبھی میں آپ کو اس میں پروگرام میں لانے کی کوشش کروں گا اور آپ ضرور آئیے گا اس میں. جتنے بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں یا شرکا ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں لسٹ پوری اپنے کمپیوٹر پہ کہ یہ سب تقریباً آپ کے احباب ہی ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں. تو شاہد نے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. تو دوستو میں اب آپ کی جو ملاقات ہے وہ میں کروا رہا ہوں اپنے دوسرے مہمان جناب سید مسرت خلیل صاحب سے، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مسرت خلیل بھائی آپ کا کو خوش آمدید اس پروگرام میں. اور اس پروگرام کا نام ہم نے ہم اور آپ رکھا ہے کہ ہم ہیں، آپ ہیں اور ہمارے احباب ہیں. تو اس میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سے جیسے کہ شاہد نعیم سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں حج اور عمرے کے حوالے سے، تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ سننا چاہیں گے کہ ابھی وہاں پہ عمرے کی کیا کیفیت ہے؟ کیا وہاں پہ لوگ عمرہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنے سامعین کو السلام علیکم کہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پہلی دفعہ میں آپ کے اس پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں، اور جس طرح آپ نے اس پروگرام کا نام بتایا تو اس سے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت مناسب اور بہت اچھا نام ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اس پروگرام کو کامیابی اور مقبولیت بخشے. یہ بڑا معلوماتی اور بڑا کارآمد پروگرام مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے تمام ممالک کے اور دوسروں کو ایک دوسرے سے کے ملکوں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت دور اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس پروگرام کے ذریعے کم سے کم ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی شاہد نعیم بھائی نے بڑی تفصیل سے اور بڑی عمدہ گفتگو کی، انہوں نے بڑی معلوماتی بات کی اور تمام حالات سے آگاہ کیا. صرف اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی 2 دن کے لیے جو مسجدوں میں نماز کی اجازت دی گئی تھی تو اس کو انہوں نے وہ واپس لے لیا، صرف اس وجہ سے کہ اس میں صرف 2 دن کے اندر تقریباً 643 خلاف ورزیاں
ریکارڈ کی گئی. اچھا تو اچھا اچھا اس وجہ سے جو ہے وہ اموات میں بھی اضافہ ہوا اور کہ اس میں جو کیسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا. تو اس وجہ سے حکومت نے جو ہے حفظ و امان کے تحت جو ہے جی اس جی کو پابندی لگائی. جہاں تک عمرے اور حج کا، جیسا کہ ابھی شاہد بھائی نے کہا کہ کوئی حتمی اور کوئی کنفرم چیز خبر نہیں آ رہی ہے جی جی اور نہ اس کی کوئی ہمیں، میں ذاتی طور پہ میں کوئی چیز نہیں محسوس کر رہا ہوں ہاں کہ حج کی یا عمرے کی ابھی اجازت وہ دیں گے، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے بہت احتیاط کے باوجود جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. خاص طور پہ سعودی عرب میں جو حفاظتی اور جو احتیاطی تدابیر ہیں جی جی اس کی تعریف تو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی چیز سے بچا جائے اس سے بچیں. لیکن یہ ایک ایسا جھوٹ مرض ہے، یہ ایسا موذی مرض ہے کہ تمام پابندیوں کے باوجود یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جی اس میں ہمارے مکہ مکرمہ میں ہیرا ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرس ہیں جی ان میں جی ایک بڑے مشہور ڈاکٹر تھے جناب خالد چودھری صاحب، جی 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 جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ پہلے جی پاکستانی ہیں جو اس مرض سے یہاں سعودی عرب میں جن کے موت ہوئی ہے. جی جی اچھا مسرت بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال آپ سے مجھے اور کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اور مسرت بھائی، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہلو مسرت بھائی، جی آپ آواز سن رہے جی ہیں؟ ہلو جی آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو پاکستانی، ہندوستانی یا بنگلہ دیشی سعودی عرب میں جو ملازمین تھے، جو ورکرز تھے، ان کے بارے میں بہت پریشانی ہے یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں اور ہر جگہ، ہر ملک میں، کہ وہ بہت سے لوگ تو واپس ہو رہے ہیں. کیا سارے کے سارے لوگ واپس ہو چکے ہیں یا ابھی بہت سی تعداد جانے کے انتظار میں ہے؟ اور پھر ان کی ملازمت کا کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ آ سکیں گے؟ دیکھیے، پہلے سے ہی کچھ معاشی حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے لوگ کو جو ملازمت پر دشواری ہو رہی تھی. اس جی کے جی علاوہ قوانین، ٹیکسز جو نافذ ہوئے، اس کی جی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے نا جانا پڑا اور رائٹ. جا رہے ہیں. اور اس وقت کورونا کی وجہ سے جو ہے نا صورتحال بہت ہی خراب ہے. بالکل ملازمتیں نہیں ہیں اور کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے بالکل. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ. تو انڈین پاکستانی کے لیے تو یہ سب صورتحال بہت ہی خراب ہے. جی مسرت بھائی، اور میرے ساتھ ابھی شاہد نعیم ابھی موجود ہیں، اور بنگلہ دیش ڈھاکے سے ہمارے جلال عظیم آبادی جو بہت معروف شاعر بھی ہیں اور فرینڈز آف ہیومینٹی کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی اس وقت آ چکے ہیں. تو میں پہلے تو شاہد نعیم، اس سے پہلے کہ چلے جائیں، میں دوبارہ شاہد نعیم سے عمرے کی ادائیگی کے بارے میں پوچھوں گا. اگر کوئی اور بات جو مسرت بھائی کے لیے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز شاہد نعیم بتائیے گا. مسرت بھائی کی آواز میرے خیال کٹ رہی تھی، کیونکہ وہ وضاحت تو کر رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. نیٹ کا مسئلہ ہوگا. آئی ایم سوری. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اسی بات کو دہراؤں گا کہ حرم شریف میں جی نمازیں ہو رہی ہیں 5 وقت کی، لیکن انتظامی امور کے جو لوگ ہیں، ارکان جی ہیں، صفائی ستھرائی کے ارکان ہیں، سیکیورٹی کے ارکان ہیں، وہ اس رائٹ. میں شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح اچھا. سے 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے کی بھی نماز ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے. لیکن عمرے کی ادائیگی فی الحال ابھی بند ہے. طواف ہو رہا ہے، اچھا. طواف جو وہ بھی مقامی لوگوں پہ، لیکن عمومی یہ جزوی طور پہ ہے. عمومی طور پر ابھی تک داخلہ بند ہے. ہاں، مسجد نبوی میں
نمازیں شروع ہو گئی ہیں. جمعے کو جو ہے نماز میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ. جتنے بھی SOPs جو بنائے گئے تھے اس کو انہوں نے فالو کیا ہے پوری طرح سے. اس کے علاوہ جو مسجد سید الشہداء تھا، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، وہ وہاں کھول دیے گئے ہیں اور علاقائی مساجد میں نماز نہیں ہوئی. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو زائرین تھے جن کو اجازت بھی دے دی گئی داخلے کی وہاں پہ مدینہ منورہ میں، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ کم ہو گئے. مطلب یہ کہ دوسری مساجد میں رش جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور حرم پر بھی بوجھ کم پڑا ہے. تو اس میں علاقائی مسجدوں میں اپنے اپنے علاقوں میں لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے نہیں یہاں پہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جدہ میں بھی ہوا تھا، لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی جو صورتحال تھی لوگوں کے بد احتیاطی کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا. نمازیں اب باجماعت نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں لوگ نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے اذانیں سنیں گے. یہ سلسلہ ہے. جی شام بھائی. چلیے شاہد، بہت شکریہ آپ کا. میں اب تھوڑی سی بات اس سے پہلے کہ میں جاؤں جلال عظیم آبادی صاحب کی طرف، میں یہاں امریکہ کی صورتحال بتانا چاہتا ہوں ان احباب کو جو یہاں پہ نہیں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، کہ کورونا وائرس کے حوالے سے تو بہت زیادہ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ تعداد افیکٹڈ لوگوں کی بھی یہیں پہ ہے، اور یہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور دوسری ایک جو مصیبت ہم لوگوں پہ آئی ہوئی ہے وہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہی ہمارے ہاں یہ منیاپولس ہمارا ایک علاقہ ہے جو منیسوٹا میں ہے، ریاست منیسوٹا میں، وہاں پہ ایک افریقن امریکن شہری کو ایک پولیس والے نے تشدد کر کے اس کو ہلاک کر دیا اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اور پوری جو یہاں پہ لوگ ہیں وداؤٹ اینی ریس اور جینڈر، وہ سب کے سب بہت پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے اور وہ سب باہر نکل آئے. اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو مذمت کی اور احتجاج کی جو صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی اور ابھی بھی ہے. اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہزاروں ہزار کی تعداد میں، اور ایک دو جگہ نہیں 40-45 ریاستوں میں. اور وہاں پہ ہمیں جو دشواری ہوئی اور جو ہم نے دوسرے جو یہاں پہ ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں امریکہ کی ریاست کی اور دوسری انٹرنیشنل، ان کو یہ تشویش ہوئی کہ اس کورونا کی کنڈیشن میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہوتی ہے ایسے احتجاجی مظاہروں میں، ریلیوں میں. تو وہاں پہ یہ پریشانی اب لاحق ہو رہی ہے یہاں پہ. اور ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، چونکہ ماسک بھی لوگوں نے نہیں پہنا ہوا تھا، پولیس والوں نے، نیشنل گارڈ نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے تھے، تو آخر یہ کورونا ٹرانسمٹ تو ہوا ہوگا، اس لیے کہ انسان سے انسان کے اس میں جاتا ہے. تو اب آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیفیت رہتی ہے اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے. مگر ایک بات انسانی بنیادوں پہ یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ جو افریقن امریکن ہے، ان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک ہے وہ بند ہو گیا ہو. اکثر و بیشتر یہ سننے میں آتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پولیس ریفارمز ہونی چاہیے. پولیس کا دنیا میں سمجھتا ہوں پولیس کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ لوکل کمیونٹی سے وہ الگ تھلگ ہو کے رہتے ہیں. بالکل ان کا انٹر ایکشن کمیونٹی کے لوگوں سے نہیں ہوتا ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کمیونٹی کی ذہنیت کیا ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. اور اس کے سلسلے میں یہاں کوششیں ہو رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو عام لوگ ہیں اس میں کالے گورے ایشین سب کے سب شامل ہیں، مڈل ایسٹرن، اور سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان مظلوموں کے ساتھ جو بار بار ہوتا ہے اقلیتوں کے ساتھ وہ نہ ہو پائے، اور اس کے لیے کوششیں کی جائیں. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی انتظامیہ، اپنی گورنمنٹ ان سب سے کہیں کہ پولیس ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. تو میں یہ یہاں کی صورتحال بتاؤں گا. اور میں آج رؤوف صاحب سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ عبدالرؤوف صاحب چونکہ یہاں امریکہ میں رہ چکے ہیں، یہاں پڑھ چکے ہیں میڈیا، اور ان کی نظر بھی ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھتا کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے وہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو یہاں پہ ابھی صورتحال شروع ہوئی ہے. تو
شاہد نہیں، میں اب جلال بھائی کو بھی لینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جلال بھائی خوش بالکل آمدید. بالکل. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلال بھائی مختصراً یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں یہ کورونا کے حساب سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ ہماری معلومات میں وہی ہے جو ذرائع ابلاغ سے جو خبریں آتی ہیں، کتنے لوگ کنوکٹڈ ہوئے یا کتنے لوگ مرے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ان ایوریج 35 سے 40 لوگ روزانہ مر رہے ہیں ہمارے یہاں. اچھا. کوئی 2,500 لوگ انفیکٹڈ ہیں. جی جی. اور کیفیت وہی ہے جو امریکہ کی ہے، وہی ہمارے ملک کی ہے. یہاں جی. بھی گورنمنٹ کے انسٹرکشن کو نہیں مانتے ہیں لوگ بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں. یہ انٹریکشن جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ان ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت ہو رہی ہے. مین وجہ وہی ہے. جی جی جی. مین تو وجہ ہے جہالت. جی جلال بھائی کے اویئرنیس بارے کم میں ہے. میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جلال عظیم آبادی نہ صرف ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور انٹرنیشنلی مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے لیے بہت کام کرتے ہیں، اور یہ کیمپوں میں ماشاء جو لوگ اللہ محصور ہیں ان کے ماشاء سلسلے میں اللہ. ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں. اور یہ فرینڈز آف ہیومینٹی جیسی ایک جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کے وہاں پہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور بہت ایکٹیو رہتے ہیں. جلال بھائی اس کے لیے بھی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی محنت کی وجہ سے آج بنگلہ دیش میں جو FOH کے اسکولز ہیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. آپ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کسی غزل کی فرمائش کروں آخر میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے انڈر میں جو اسکول چل رہے ہیں فرینڈز آف ہیومینٹی کے، اس کے بارے میں کوئی حوصلہ افزا کوئی اچھی خبر ہمارے ناظرین کو بتائیے، اس لیے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کے ڈونرز ہیں جو ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ جاننا چاہیں گے. ابھی ہمارے سب سے خوشائن خبر یہ ہے کہ ابھی SSC کا جی سیکنڈری اسکول ایگزامینیشن بورڈ کی وہ ایگزام ہوا. جی جی اس میں ہمارے 19 بچے GPA 5 لائے جی جی. آؤٹ آف 25. اچھا GPA 5 اور کیا ہوتا ہے جلال بھائی؟ GPA 5 A+. اچھا اچھا اچھا. مور دین 90%. اور باقی B لایا. صرف ایک بچی جو بیمار تھی وہی فیل ہوئی ہے، باقی 25 میں 24 پاس کیے ہیں. یہ بہت ماشاء اللہ. حوصلہ افزا ہے ہم لوگوں کے لیے. ہاں بہت مبارک ہو آپ کو. جی شکریہ ماشاء آپ اللہ. کو. میں تو اپنی عاقبت بنانے کی فکر میں رہتا ہوں. میں کسی کی خدمت اللہ نہیں بلکہ قبول اپنی کرے. خدمت کرتا ہوں. یہ عاقبت بنانے کی اللہ کوشش ہے قبول میری. کرے. اللہ قبول جی کرے. جلال بھائی شکریہ. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب اس موقع پہ آپ کو اس ٹاپک پہ تو میں کسی اور موقع سے بات کروں گا. آپ چونکہ بہت اچھے شاعر ہیں، امریکہ کے 6 ریاستوں میں آپ آ کے مشاعرے کر کے جا چکے ہیں، تو اس موقع پہ کوئی ایسی غزل ہمیں اور شاہد نعیم کو اور میرے تمام سننے والوں کو سنائیے جس سے تھوڑا سا منہ کا مزہ تبدیل ہو اور ہم ذرا آپ کی شاعری سے محظوظ ہوں. بالکل بالکل. غزل پیش کرنے سے پہلے تمام لوگوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک غزل کے چند اشعار سن لیں، سماعت فرمائیں. یہ ارشاد. دنیا دنیا کیا کرتے ہو، واہ واہ یہ دنیا تو فانی ہے. واہ واہ واہ. دنیا دنیا کیا کرتے ہو، یہ دنیا تو فانی ہے. واہ واہ واہ. کس کا بھروسہ کرتے ہو تم، ہر شے آنی جانی ہے. واہ 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 واہ. دنیا دنیا کیا کرتے ہو، خون جگر کا قطرہ قطرہ
راہ وفا میں پیش کیا، تو نے جگر کا قطرہ قطرہ راہ وفا میں پیش کیا، پھر بھی وہ مانے نہ مانے یہ ان کی من مانی ہے، دنیا دنیا کیا کرتے ہو، گھر چھوڑا گھر بار لٹایا، پھر بھی رہے بیگانے سے، گھر چھوڑا گھر بار لٹایا، پھر بھی رہے بیگانے سے، غیروں سے جس نے بھی وفا کی ایسی اس کی کہانی ہے، دنیا دنیا کیا کرتے ہو۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، داد دے رہا ہوں میں۔ اچھا ہاں ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، شاید نہیں داد دینے کی۔ میں سلام کے جلال بھائی بہت اچھے جلال بھائی، بہت شکریہ۔ ہاں مکمل کیجئے۔ خون جگر کا قطرہ قطرہ راہ وفا میں پیش کیا، پھر بھی وہ مانے نہ مانے یہ ان کی من مانی ہے، دنیا دنیا کیا کرتے ہو، مجھ سے جفا غیروں سے وفائیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھ سے جفا غیروں سے وفائیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، دل پر میرے جو بھی ستم ہے اپنوں ہی کی نشانی ہے، کیا کرتے ہو۔ ہاں بھائی بالکل۔ اور ہم ایک حمد کا شعر ہو گیا ہے کہ تیری عطا کا کیا کہنا، تو بن مانگے بھی دیتا ہے، تیری عطا کا کیا کہنا، تو بن مانگے بھی دیتا ہے، کیسے دعا کو ہاتھ اٹھے یہ، کیسے دعا کو ہاتھ اٹھے یہ، شرم سے پانی پانی دنیا کیا کرتے ہو۔ غزل کا آخری شعر ہے جی، بہت شکریہ۔ جتنا فخر کرے تو خود پر تجھ کو فخر تو واجب ہے، یہ اسپیشل پاکستانیوں کے لیے یہ شعر ہے۔ جتنا فخر کرے پاکستانی اسپیشلی ہے جلال بھائی، جلال بھائی پاکستانی اسپیشلی ہوتے ہیں۔ جتنا فخر کرے تو خود پر تجھ کو فخر تو واجب ہے، تیرے شہر کی رنگت دھانی رت اس کی مستانی ہے، دنیا دنیا کرتے ہو۔ مقطع کا شعر ہے جی ارشاد۔ کس کو جلال اب حال سنائیں، کیوں کر چپ چپ رہتے ہیں، واہ واہ، کس کو جلال اب حال سنائیں، کیوں کر چپ چپ رہتے ہیں، کیسی یہ ویرانی دل ہے، کیسی یہ حیرانی ہے، دنیا دنیا کیا کرتے ہو۔ واہ واہ، آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا، شاہد نعیم کا، مسرت خلیل کا اور عبدالرؤف صاحب کا پاکستان سے تھے۔ تو ہم نے دیکھیے آج دنیا کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، سعودی عرب سے
شاہد نعیم اور مسرت خلیل صاحب، پاکستان سے عبدالروی صاحب کو فون پہ لیا ہم نے، بنگلہ دیش سے جلال عظیم آبادی صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو اور لوگوں سے بھی ملوائیں گے، اور ہر پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم کسی نہ کسی ایک سکسیس سٹوری آپ کو ہم وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام سے کریں گے، کہ ایک سکسیس سٹوری بنگلہ دیش کے کیمپس کے ہم آپ کو سنوایا کریں گے۔ اس میں ہماری تھوڑی بہت حصہ ہمارا بھی ہے، اور جلال بھائی کی پوری کاوشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس سکسیس سٹوری بھی آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ پہلے والی تصویر یہ بھی چلا گیا ہوگا۔ بولو۔